मसला नाज़रीन कराम, देखिए मसला तो एक ही है और अब तो बड़े वाज़ेह होकर सामने आ गया है। ये लगता है कि अदलिया और हुकूमत आमने-सामने है। अदलिया का 9 रुकनी बेंच बना जो टूट गया। 2 जजों ने अपने आप को अलहदी इख्तियार कर ली, उन पर बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए थे। उन्होंने यही बेहतर समझा, उन्होंने यही मुनासिब समझा कि अपने आप को उस बेंच से अलग कर दिया जाए। बाकी 7 जज रह गए थे। 2 जजों ने अपना फैसला दिया और उनको कह दिया गया कि उनकी राय आ गई है, बाकी 5 जज फैसला करेंगे। 5 जजों ने 2 जजों ने फैसला लिखा जो कि उस फैसले के खिलाफ था, तो जिसको 3-2 का जज फैसला कहा जाता था। लेकिन जिस एक जज ने फैसला लिखा, उसने कहा ये 3-2 का फैसला नहीं है, ये 4-3 का फैसला है। एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई और उसी वक़्त काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने भी एक फैसला लिखा और उसमें भी ये कह दिया कि हमें सुओ मोटो लेने का इस तरह इख्तियार नहीं है, हक नहीं है, जिस तरह हम लेते हैं। हुकूमत ने भी एक बिल इनिशिएट कर दिया, जिसमें ये बात कह दी कि इस तरह सिर्फ एक शख्स को सुओ मोटो लेकर किसी के खिलाफ फैसला करने और उसको अपील का हक न देने का इख्तियार नहीं है, बल्कि ये पूरे सुप्रीम कोर्ट का हक है और उसके बारे में रिवीजन का हक भी हासिल है। बहरहाल उनका नुक्ता नज़र है, उसको ज़ीरे मिले ना मिले कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं 3 जजेस को जो फारिग हो चुके थे और एक चीफ जस्टिस साहब, तीनों ने बेंच वही कायम रखा और कहा कि हम मुकदमा सुनते रहेंगे और सुनते जाएंगे और वो सुन रहे हैं। कानूनी तौर पर वो सुन सकते हैं, वो फैसला कर सकते हैं, वो उसके मामले में कोई दलील भी दे सकते हैं, कुछ कह भी सकते हैं और ये भी कहा जा सकता है कि अगर फैसला दें कि इसमें तो इख्तलाफ नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन में हो, 90 दिन का फैसला करें तो फिर क्या होगा। उधर हुकूमत ने कह दिया कि वो 3 रुकनी बेंच के फैसले को नहीं मानेगी। तो ये तो बड़ी अजीबो-गरीब सूरत हाल है। अपोजिशन ने कह दिया कि अगर नहीं माना जाएगा तो सड़कों पर निकल आएंगे। तो ये सारी सूरत हाल जा किस तरफ रही है, वो लोग किस तरफ बढ़ रहा है। कुछ तो होना है। वो कहते हैं, फवाद चौधरी कहते हैं नहीं मानेंगे तो घर जाएंगे, वो कंटेम्प्ट का कोर्ट लगेगा और घर जाएंगे। तो क्या इस तरह मुल्क चला करते हैं, इस तरह मामला तय हुआ करते हैं। मैं किसी की मौक़िफ़ की हमायत या तायीद नहीं करता, मैं तो सारा वो सिनेरियो बयान कर रहा हूँ जिससे हम दो चार हैं और जिससे हम इस वक्त गुजर रहे हैं और पूरी कौम एक कर्ब में मुब्तला है। हमारे पास सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, हमारे पास सलमान अहमद साहब स्टूडियो में मौजूद हैं और शबीर अहमद खान साहब हमारे सियासियात वो भी हैं और आरफ चौधरी साहब नॉट बट लास्ट बट लीस्ट वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमारे साथ हमारी रहनुमाई करेंगे और चारों ऐसे लोग हैं जो इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हम इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं। तो कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं पहले आप ही से पूछता हूँ, क्या नजर आता है आपको होता हुआ? देखिए, हैडान की तरफ मामला जा रहे हैं और इसमें आपका आर्गुमेंट या किसी और दोस्त आर्गुमेंट ये हो सकता है कि हैदान में आपका भी कसूर है। आप मुमकिन है इसको दुरुस्त समझें या गलत समझें, मगर मुतालबा क्या था? मुतालबा तो बड़ा सिंपल है कि इतना अहम मामला जिस मामले से कौम की किस्मत जुड़ी हुई है, मुल्क की तकदीर जुड़ी हुई है, वो सारे जजेस अगर बैठ के सुन लें तो क्या हर्ज है। तो और इसका जो एक बैकग्राउंड भी है जो आपने इंट्रो में कह भी दिया, और वो बैकग्राउंड जो है वो खासा संजीदा है मेरा, क्योंकि ये अदारा भी है और मेरी इज्जत और तकरीम भी शायद इसी अदारे से वाबस्ता है, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मगर जब आप किसी ऐसे असूल पे नहीं चलते, या चलें आप असूल पे चलते हैं मगर वो असूल जो है वो दूसरों की समझ से बालातर होता है या उन लोगों की समझ से भी बालातर होता है जो इसी फर्टर्निटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर सवालात पैदा होने लग जाते हैं। अब चूंकि एक डिवीज़न है पूरे माशरे में और उस डिवीज़न में जो है वो अगर आप सारे के सारे दोस्त बैठ के, सारे के सारे मोहतरम जजेस बैठ के इस मामले को सुन लेते और सुनने के बाद जो भी कह देते, मेरा ख्याल है कि वो 2-3 लोगों की मुश्किल भी शायद हल हो जाती। मुझे कोई अगर अकेला फैसला करने के लिए कहे और उसकी जगह पे मैं कहूँ कि नहीं सारे बैठ के इकट्ठा फैसला करते हैं, तो ये मेरे लिए, मेरी इज्जत के लिए भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये इस तरह की जो है ना मामलात में जो है वो मेरा ख्याल है हम अपनी इज्जत शायद कोई उसमें गैर मुनासिब लफ्ज़ हो जाएगा कि ख़राब कर रहे हैं और दुरुस्त नहीं कर रहे हैं जो कुछ भी है।
فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ایک پٹیشن آپ کے پاس آئی ہے، کر لیجیے. اس میں بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے سوالات جو ہے پریلیمنری ہیں، اور پریلیمنری سوالات کا جواب جو ہے وہ پہلے آنا وہ اس لیے کہ پھر بعد میں آپ نے خود کہہ دینا ہوتا ہے کہ نہیں جی اب تو ہم جو ہے نا 4 دن 5 دن سے یہ سن رہے ہیں، اب تو یہ بات نہیں ہو سکتی ہے. تو جب لوگ سٹیپ ان ہوئے تھے دی فرسٹ موومنٹ اور کہا تھا کہ ہم بھی فریق بننا چاہتے ہیں اور ہمارے بھی کچھ جو نا ابتدائی اعتراضات ہیں، تو آپ اسی وقت سن کے اس کو وہ کر لیتے. یہ چیزیں بعض چیزیں جو ہے نا وہ محسوس کی جا رہی ہوتی ہیں، اور جب محسوس کی جانے والی چیزیں جو ہے نا زبانوں پہ آتی ہیں تو پھر بعض اوقات زبانیں جو ہے وہ تلخی اختیار کر لیتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، مگر اس کا راستہ دیا گیا. جی عارف چودھری صاحب، آپ کیا فرمائیں گے صورتحال میں؟ پہلے میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، آپ دونوں قانون دان ہیں، اس لیے پہلے میں آپ کی رائے دیتا ہوں، پھر میں اپنے دوسرے ماہرین سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں صورتحال؟ میر صاحب، صورتحال تو واقعی بڑی تشویشناک ہے، تکلیف دہ ہے ہر لحاظ سے، لیکن بات بڑی واضح ہے کہ یہ جس موضوع پہ ہمارے دوست یہ چاہتے ہیں کہ جی پہلے وہ معاملات طے ہو جائے، وہ معاملات طے ہونے سے مراد ان کی یہ ہے کہ آرٹیکل 184(3) جو ہے اس کی وضاحت ہو جائے، اور اس پہ اپیل کا رائٹ، اور اس کے علاوہ سو موٹو کا اختیار استعمال کرنے کا کس کے پاس یہ رائٹ ہے، کس کے پاس اختیار ہے کہ سو موٹو نوٹس لے سکتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کا علاج ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے. لیکن اس سٹیج پہ یہ ساری چیزیں آنے کا مطلب بالکل ایسے ہے کہ ایک طرف نماز قضا ہو رہی ہو اور دوسری طرف ایک شخص کہے کہ جی بات یہ ہے کہ میرے لیے مسواک کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، جب تک پہلے میں مسواک نہیں کرتا اس وقت تک نماز جاتی ہے تو جائے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت آئین کا معاملہ بجائے خود آئین کی اپنے وجود کا اور پاکستان کے اپنے وجود کا معاملہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور الیکشن 90 ڈیز کے اندر اس کی ضروری ہے، اور پہلے دن سے حکومت جو ہے وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتی، اور یہ بات طے شدہ ہے، اس کو بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر اس کو یہ جو بینچز کی تشکیل کا معاملہ ہے، ابھی تک جو قانون ہے اس کے مطابق اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس ہے بینچ بنانے کا، کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور یہ جو سارے اختلافات آ رہے ہیں اور جس طرح جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کی ساری کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ذاتی ہے، اور اس میں بہت زیادہ مطلب آج یوں سمجھے میں اگر یہ کہوں کہ ایک طرف نظریہ ضرورت کھڑا ہے اور دوسری طرف ہمیں آئین کو فالو کرنا جو کرنے والے کھڑے ہیں، تو یہ بات بے جا نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نظریہ ضرورت بھی یہی کہتا ہے کہ جناب ایسا کام ہونا تو آئین کے مطابق تو ایسا ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ہو نہیں سکتا، مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے، تو اس وجہ سے اگر یہ مجبوریاں مان لی جائیں تو میر صاحب اس کے بعد تو پھر یہ مجبوریاں ہمیشہ چلیں گی. وہ 3 سال کے بعد کھوسہ صاحب کا نوٹ یہ کیا جائے تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کورٹ خود فیصلہ کیوں نہیں کر لیتا؟ نہیں، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ جو 7 سے یہ اب تو اتنی دفعہ وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ 7 رکنی نہیں رہا تھا جب 2 نے اپنے آپ کو ریکیوز کیا، اور اس کے بعد جب ری کانسٹیٹیوشن بینچ ہوئی ہے تو سب کے دستخط اس کے اوپر موجود ہے، اور یہ 5 رکنی بینچ جو ہے اس کا فیصلہ، جب فیصلے کے ابتدائی الفاظ یہی ہیں کہ بائی میجورٹی آف 3 to 2 ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں. جب ایک فیصلہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہ جانا چاہتے ہیں اس فیصلے کی طرف سارے لوگ جو مخالفت میں ہیں، چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے جس کو انہوں نے اس وقت فل بینچ کی اپلیکیشن بھی واپس لے لی تھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کیس میں جن ججز نے اب رائے دی ہے وہ انہوں نے اس کے بارے میں اختلافی نوٹ 2 نے دیا، لیکن انہوں نے اس بات کو یہ نہیں کہا کہ یہ 3-2 نہیں ہے، یہ 4-3 ہے. وہ سارا آپ کا پوائنٹ آف بالکل واضح آ گیا. سلمان احمد صاحب آپ کیا کریں؟ یہ تو قانونی پہلو پیش کر چکے دونوں وکیل صاحبان ہمارے، اب آپ بتائیں کریں کیا ہم؟ دیکھیں میر صاحب، بنیادی طور پہ تو یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا، اور سیاسی مسئلے عمومی طور پر سیاسی فورم پر ہی ریزالو ہونے چاہیے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے آپ مسئلوں کو حل کر لیتے، ایک سیاسی مسئلے کو سیاسی انداز میں حل ہو جاتا تو مسئلہ اتنا بڑا بحران پیدا نہ ہوتا. اور خود چیف جسٹس بھی کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی آپ سیاسی مسئلے جو ہیں وہ بار بار عدالتوں میں لا کر جو ہے نا مسئلوں کو اور زیادہ الجھا دیتے ہیں، عدلیہ کے اوپر آپ ایک قسم کا پریشر بلڈ کر دیتے ہیں.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اتنا بڑا پولیٹیکل ڈیفیسٹ ہے کہ ہم اپنے سیاسی اختلافات کو سیاسی دشمنی میں تبدیل کر چکے ہیں اور کوئی کسی کے سیاسی وجود کو قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے. ایسے میں پھر بات جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ عدلیہ کی طرف جاتی ہے. اب دیکھیے نا, ساری بات اگر آپ الف سے شروع ہوں, یہ تک آئیں, اور اے سے شروع ہوں اور زیڈ تک جائیں, ایک ہی بنیادی نقطہ ہے کہ جی الیکشن نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ہمیں تو حکومت نے بتایا تھا کہ جی الیکشن ہونا یا نہ ہونے کا فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے, یہ تو الیکشن کمیشن طے کرے گا کہ الیکشن کب ہونا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تو وہاں پہ یہ مقدمہ لڑ رہا ہے, لیکن پوری حکومت جو ہے وہ الیکشن کے خلاف جو ہے وہ میدان کے اندر آ گئی ہے لنگوٹ کس کے, اور کہتی ہے کہ الیکشن ہم نے نہیں ہونے دینا. اچھا, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 صوبوں کے الیکشن نہیں ہوں گے تو جنرل الیکشن ہوں گے. اگر جنرل الیکشن کروانے ہیں تو بیٹھ کے بات چیت کریں, معاملات کو حل کریں, کسی ایک ڈیٹ کے اوپر اتفاق کریں کہ کب یہ جنرل الیکشن ہونے ہیں. کیونکہ ابھی تو ہمیں یہ بھی یقین نہیں آ رہا میر صاحب کہ اکتوبر کے اندر بھی الیکشن ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے. بہت سے حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے سال, اس سال الیکشن ہی نہیں ہوگا, الیکشن تو جا کے اگلے سال ہوگا. تو جب آپ ایک دفعہ آئین کو اس کی پٹری سے اتاریں گے تو دوبارہ اس آئین کو پٹری پہ لانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. ہمارا ماضی بڑا تلخ ہے, اس لیے میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ موقع جو ہے وہ سیاستدانوں کے پاس ہے. سیاستدان پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کریں, بلا وجہ عدلیہ کے اندر معاملات کو لے جا کر جب آپ عدلیہ کے اندر چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنی مرضی کا فیصلہ چاہیے. اب آپ دیکھیے نا, 3 رکنی بینچ ہے, حکومت تو اعلان کر چکی ہے کہ اس بینچ کو مانتی نہیں ہے, نواز شریف صاحب وہاں سے اعلان کر رہے ہیں. اب یہاں بینچ بھی ہماری مرضی کا بننا چاہیے, یہاں فیصلے بھی ہماری مرضی کے آئیں گے تو پھر عدلیہ آزاد ہوگی. یہی وہ بینچ تھا نا جس نے 100 ووٹوں لیا تھا قاسم سوری کے اپیل میں. اس وقت یہ بینچ ٹھیک تھا, اس وقت یہ چیف جسٹس بھی ٹھیک تھے, اس وقت یہ سارے جج ٹھیک تھے, لیکن کیونکہ فیصلہ آپ کے حق میں آ رہا تھا نا تو اس روایت سے باہر نکلنا پڑے گا. اس وقت سلمان احمد صاحب 2 جج تو تھے, وہ اپنے آپ کو الگ کر چکے تھے بینچ سے, اب وہ شامل ہو گئے. تو بہرحال یہ تو ایک بحث ہے, آپ کی بحث بالکل جینوئن بنتی ہے کہ اصل مسئلہ تو بنتا ہے کہ سیاستدان مل کر اس مسئلے کو طے کریں اور معاملے کو حل کریں. شبیر صاحب آپ کیا فرماتے ہیں, فیصل شبیر احمد خان صاحب؟ جی سجاد میر صاحب, میں نہایت ادب کے ساتھ آپ کا جو پہلا جملہ جو انٹرو میں آپ نے دیا ہے نا, اس کی تھوڑی سی میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ عدلیہ اور حکومت آمنے سامنے ہیں. عدلیہ اور حکومت آمنے سامنے نہیں ہیں. یہ معاملہ جو بحران ہے یہ عدالتی بحران ہے, یہ اس وقت آئینی بحران ہے. پاکستان کی کیا دنیا کی کسی سپریم کورٹ کی جو ہائیسٹ کورٹ ہے, ایپکس کورٹ ہے, اس کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ ایک ہی سپریم کورٹ سے جو فیصلے آئیں وہ اس طرح سے آئیں کہ وہ متضاد ہوں, جتنے بھی بینچز فیصلہ کریں. یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ 4-3 کا فیصلہ نہیں تھا. میر صاحب, پاکستان کی عدالتی ہسٹری کو لے لیں, انڈیا کو لے لیں, امریکہ کی مثالیں بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو بینچ سن رہا ہو کیس اور جب اس نے وہ ووٹ کرنا ہو, ڈیسائیڈ کرنا ہو, وہ ڈیسینڈنگ نوٹ میں ان ججز کا حوالہ نہیں دیتا جو اس بینچ میں نہ ہوں, نام ہی نہیں لکھتا. اس سے وہ کہتا بھی نہیں کہ میں ایگری کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. وہ جو موجود ہوتے ہیں ان سے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں میجورٹی اوپینین سے ایگری کرتا ہوں کہ ڈس ایگری کرتا ہوں. اس میں واضح لکھا ان جج صاحبان نے کہ جو 2 جج صاحبان ہیں, جس میں اطہر مین اللہ صاحب کا حوالہ دیا, یا آفریدی صاحب کا حوالہ دیا, کہ وہ سو موٹو کے تحت نہیں سننا چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ نہ سنے, ہم اس سے ایگری کرتے ہیں. یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے اس میں. پھر دوسری بات, جمال مندوخیل صاحب نے کہا, اس دن چیف جسٹس صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور باقی معزز جج صاحبان بھی, انہوں نے کہا جو آرڈر آف دی سپریم کورٹ ہے وہ کہاں ہے. جس طرح گزٹ پاکستان کا چھپتا ہے جس میں آپ کی فیڈرل گورنمنٹ اپنی چیزیں شامل کرتی ہے, ایک سپریم کو آرڈر آف دی سپریم کورٹ ہوتا ہے, اس پہ سائن ہوتے ہیں ان جج صاحبان کے. اس کا جواب نہ تو چیف جسٹس صاحب نے دیا نہ کسی اور جج نے دیا وہاں بیٹھے ہوئے. تو جو فیصلہ ہے وہ 4-3 کا فیصلہ ہے. 4-3 کے فیصلے کو کوئی 2 جج یا 3 جج کا جو بینچ ہے وہ نہیں کر سکتا. دوسری بات, جو فائز عیسیٰ صاحب کا جو بینچ ہے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے, اور 2 فیصلے دیے انہوں نے, سپریم کورٹ کے فیصلے کو کسی سرکولر کے ذریعے نہیں بدلا جا سکتا. اس کا طریقہ یہی ہے کہ پھر اس سے بڑا بینچ بن کے وہ تو ریوزٹ کر سکتا ہے, وہ نہیں کر سکتا. پھر دوسری بات, اگر ایک باریک بات مجھے اگر آپ سجاد صاحب کرنے دیں, اتنے محترم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں تھوڑا سا آپ کو یہ ایک اور بات گزارش کرنا چاہتا ہوں. ایک پاور ہوتی ہے ٹیکسچول, ایک پاور ہوتی ہے ٹیکسچول, ٹیکسٹ کی پاور جو لکھی ہوئی ہوتی ہے.
جس کا آپ حوالہ دیتے ہیں کہ آرٹیکل 91 فلاں آرٹیکل. ایک پاور ہوتی ہے کسی کی پرسنل، وہ اس کی پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک پاور ہوتی ہے پاور آف پرسویشن، وہ پاور جو پھر اپنے کولیگ سے، وہ جو لیگل فریٹرنیٹی ہے اس سے، اور جو فریقین سے منواتی ہے. مجھے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اور لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر یہ 3 ججز کا جو محترم ججز کا جو بینچ ہے، اگر یہ کنٹینیو کرتا ہے اور انسسٹ کرتا ہے، یہ اپنی پاور آف پرسویشن کھو چکا ہے. فریقین کہہ چکے ہیں کہ وہ بدلنا چاہتے ہیں اس کو، اور خود عدالت میں کہہ چکے ہیں. اب بہتر کامن سینس یہ کہتی ہے کہ پریویل کرنا چاہیے کہ سوموار کو ایک لارجر بینچ بنے یا اس کو پوری عدالت سنے. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں شبیر صاحب، اور ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، جیسا کہ سنتے ہیں کہ سارے قانونی پہلو بیان کر رہے ہیں، اور قوم اس بات میں بڑی کنفیوز ہے کہ وہ کہاں جائے. قانون وہ بھی بولتا ہے، قانون وہی بولتا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب کیا کہیں گے صورتحال پہ؟ آپ تو سیاسی آدمی بھی ہیں، کدھر جائیں ہم؟ سمجھ نہیں آ رہا بالکل. بڑی آسان سی بات تھی، یا تو دوست سمجھنا نہیں چاہتے یا پھر جان بوجھ کے اس کو بعض اوقات الجھا دیتے. بات یہ کہ یہ کسی نے نہیں کہا کہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے، الیکشن کروانا چاہتے ہیں اور الیکشن ہوں گے انشاءاللہ. اس کو تھوڑا سا آپ ماضی میں لے جائیے. ایک شخص کی گورنمنٹ جس کے لیے وہ جو ہے نا وہ دعا کر رہا تھا کہ اس کے لیے جو ہے نا وہاں پہ نو کانفیڈنس آئے، اور اس کے بعد جو ہے نا جب اس کی وہ نو کانفیڈنس دی مومنٹ جو ہے نا اس کو جو پتہ چلتا ہے کہ نو کانفیڈنس جو ہے نا وہ کیری ہو جائے گی، تو وہ پہلے اس اسمبلی کو. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ یہ بینچ اچھا، میرے ایک دوست نے کہا کہ یہ بینچ اس وقت اچھا تھا. میں چونکہ اس بینچ میں بھی پیش ہوتا رہا، اول تو یہ نہیں تھا، اتنے ممبرز کا بینچ نہیں تھا، مگر میں چونکہ اس میں پیش ہوتا رہا تو میں اپنی ایک، اگر میری بات پہ کوئی بلیو کرے گا تو میں اپنی ایک بات شیئر کر دیتا ہوں کہ جب اس میں بھی جو معاملہ آیا تھا، جب کیس میچور ہونے کو آیا تھا، تو اب اس میں جو کچھ ہوا تھا 9 اپریل کو، وہ اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. اچھا، اب اس میں بھی جو ہے نا وہ معاملے کو دوبارہ الیکشن کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اور اس میں الیکشن کمیشن سے پوچھا تھا پاس کوئی اس کے تھوڑا سا ریکال کریں تو آپ کو یہ ساری باتیں یاد آ جائیں گی. جو ہے نا کمیشن کیا تھا کہ نہیں 90 ڈیز تو کسی طرح سے بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم الیکشن کروا سکیں. یعنی اب وہ ایک آرڈر پاس ہو گیا، پھر وہ اسمبلی ٹوٹی اور پھر بحال ہوئی. اس کے بعد پھر اسی شخص کی انا پہ 2 اور اسمبلیاں ٹوٹی اور بحال ہوئی. بات تو اتنی سی ہے کہ یہاں پاکستانی کانسٹیٹیوشن کی ایک سکیم ہے. سکیم یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں بالکل 90 ڈیز لکھا ہوا ہے الیکشن کے لیے، اور 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے، مگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی موجودگی میں. اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آدھا کیئر ٹیکر ہو اور آدھا پولیٹیکل ہو. اس طرح سے کبھی بھی جو ہے نا یہ پاکستانی اس کی سکیم نہیں ہے. انڈیا کی لوگ مثال دیتے ہیں، انڈیا میں 2-3 باتیں، انڈیا میں تو وہی گورنمنٹ جو ہے نا وہ الیکشن کرواتی ہے جو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ان کے صوبے تو اتنے بڑے نہیں ہیں، ان کے صوبے تو ڈویژنوں کے تقریباً برابر آگے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ حالات اور طرح کے، ہمارے یہاں حالات اور طرح سے. یہاں کوئی الیکشن کا ایشو نہیں ہے. ایک منٹ اور فرض کریے کہ میں کہیں کسی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے نا مقرر ہوں، اور میرے پہ جب اعتراض آ جاتا ہے تو میں کیوں جو ہے نا وہ انسسٹ کرتا ہوں کہ نہیں میں نے ہی فیصلہ کرنا. جی وہ کہ اعتراض آ گیا کہ جی سارے مل کے فیصلہ کریں، کوئی قیامت تو نہیں آنے والی نا، 3-4 دن ہی لگیں گے نا، 3-4 دن جو ہے نا وہ ٹھیک ہے سارا قوم کا، مگر اس کا خمیازہ بھی جو فائدہ ہوگا وہ بھی جو ہے قوم کو بھگتنا پڑے گا. تو سارے بیٹھ جائیں، سارے بیٹھ کے اس فیصلے سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا، اس کے ساتھ جو ایشوز جو ریلیٹڈ ہے 90 ڈیز کے ساتھ اس کو کوئی ٹچ نہیں کرتا. اپنی مرضی کی جو ہے نا بیچ میں سے پروویژن نکال لاتے ہیں میرے سارے دوست. تو یہ جو ہے نا وہ 90 ڈیز میں یقیناً الیکشن ہونے چاہیے، مگر اس کے ساتھ ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ایک کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے، اس کے مطابق چلیے. اس ملک نے قائم رہنا ہے. اس کو ایک اور اینگل سے بھی لے لیجیے. یہ پنجاب والا الیکشن پہلے ہو جاتا ہے. پنجاب کی آبادی جو ہے نا 52-53% ہے شاید، ساری پوری آبادی ادھر سے ایک رزلٹ آ جاتا ہے. ایک رزلٹ کیا باقی صوبوں کے رزلٹس کو کنٹرول کرے گا یا نہیں کرے گا بعد میں؟
اور اس کا نتیجہ آپ جانتے ہیں. میں دوبارہ آتا ہوں جی عارف سعودی صاحب, میں چاہتا ہوں اگر سب کافی مختصر بات کریں کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہمارے پاس. ایک تو پوائنٹ آف ویو آیا کہ سیاستدان مل کے فیصلہ کریں, ایک آیا کہ جج مل کے بیٹھ کر فیصلہ کریں. آپ کیا فرمائیں گے؟ میں تو یہ چاہتا تھا کہ اگر واقعی سنجیدہ ہوتے دونوں طبقے, جس طرح انہوں نے کہا ہے پی ٹی آئی والوں نے کہ جی ہم تیار ہیں ان سے بات کرنے کے لیے, تو یہ بھی جناب جا کے چلے جاتے, انہیں کہتے ہیں کہ جی الیکشن ہم کروانا چاہتے ہیں, چلو ان سے یہ بات کریں کہ دونوں الیکشن اکٹھے کروا لیتے ہیں اور ڈیٹ جو ہے اس پہ اصرار نہ کیا جائے کہ جی وہ 8 اکتوبر پہ اصرار نہ کریں اور یہ 90 ڈیز پہ اصرار نہ کریں. اس طرح کی سچویشن اگر ہوتی تو پھر نیک نیتی ظاہر ہو سکتی تھی. جو کہہ رہے ہیں نا جی کہ اس کے ساتھ اس کی بیک گراؤنڈ ہے, اس ذرا تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے پی ٹی آئی والے کے الیکشن جو ہے وہ فوری طور پر ہو جائے, یہ چاہتے تھے کہ الیکشن نہ ہو جلدی. تو اس میں انہوں نے راستہ یہ نکالا گیا, انہوں نے لانگ مارچ چھوڑ کے تو اسمبلیاں ڈیزالو کرنے والی بات انہوں نے خود کی تھی کہ جی اسمبلیاں آپ ڈیزالو کر دیں تو ہم دوسرے دن الیکشن کروا دیں گے. انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی, یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے. اور یہ مثالیں انڈیا کی دی جاتی ہیں. یا باقی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب پہلے دن سے انہوں نے گورنمنٹ انکمبنٹ جو ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ جی الیکشن نے تو ہم نے تو الیکشن نہیں کروانے, تو اس کے بعد آپ کہنے کی بات کیا ہے؟ کوئی بھی بینچ جو ہے. اور دوسرا آخری بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو بینچ شروع کرنا چاہتے ہیں نا فل بینچ, یعنی لا منسٹر نے خود کہا جی کہ وہ 2 جج جو ہیں جنہوں نے بینچ کو بھیجا تھا کہ یہ کیس جو ہے اس کے سو موٹو نوٹس دیا جائے, وہ اس میں نہ بیٹھے. اب آپ اندازہ کریں کہ اگر وہ نہ بیٹھے تو اس کے بعد پھر فل بینچ کیا بنے گا؟ یعنی وہ جنہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم جو دوسرے جو اپنی رائے دے چکے ہیں کہ جی یہ نوٹس نہیں لیا جا سکتا, وہ کیسے بیٹھے؟ جی وہ سٹیپ ڈاؤن خود کر گئے تھے. نہیں سٹیپ ڈاؤن وہ کر گئے تھے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے ان پہ اعتراض بھی یہی تھا کہ جس نے اپنی اوپینین پہلے دے دی کہ, اور انہوں نے چونکہ اوپینین دے دی تھی. اب اگر یہی اصول بنا لیا جائے تو اس میں پھر یہی بچتے ہیں باقی 5 جی. اب وہ 5 کے بعد بھی 3 رہ جاتے ہیں اوپینین جنہوں نے. بات آپ کی سمجھ گیا. سلمان اب صاحب کیا کہیں گے؟ سیاسی حل کیا نکالتے ہیں آپ اس کا؟ دیکھیے سیاسی حل تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ حکومت اور اپوزیشن مل کر جنرل الیکشن کے اوپر اتفاق کریں. ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ جی الیکشن تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اور بھائی یہ ساری کی ساری کہانی الیکشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سارا کا سارا اس وقت مقدمہ ہی الیکشن کے اوپر ہے. باقی تو ساری باتیں ایسی ہیں. یعنی ساری لڑائی جو اس وقت ہو رہی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان وہ ارلی الیکشن کے اوپر ہو رہی ہے. یہ وہ کہتے ہیں الیکشن بعد میں ہوں گے. تو ساری لڑائی کی بنیاد تو الیکشن ہی ہے نا. اور یہ بات بالکل ٹھیک کہی گئی ہے کہ بار بار کہا جاتا تھا کہ آپ اسمبلیاں توڑیں ہم الیکشن کروا دیں گے. اب جب اسمبلیاں ٹوٹی تو آپ الیکشن کرنے سے انکاری ہیں. ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا وے آؤٹ جو ہے وہ عدالتی وے آؤٹ نکالنے کی بجائے بہتر ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر عام انتخابات کے اوپر اتفاق کریں. اسی سے مسئلہ حل ہوگا, ورنہ اور زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا. عدالت نے بھی کہا کہ مل کے بیٹھ کے آپ ڈیٹ طے کریں, یہی بہتر ہوگا. شبیر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ شبیر احمد خان صاحب. پہلے تو میں نہایت عاجزی سے, اور جو ہمارے محترم عارف صاحب ہیں ان کو اندازہ ہونا, ان کو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 15 ہے. یہ نہیں کہ 5 نہیں رہے گا تو یہ 3 بچے ہیں. فل کورٹ کا مقصد یہی ہوگا کہ اگر 10 سے اوپر یا 12 یا باقی جو جج صاحبان ہیں, اور سب کہہ چکے ہیں سارے فریقین کہ ان کا کنسنسس ہوگا اس فیصلے پہ, تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی بات جب یہ انسسٹ کرتے ہیں اسی بینچ پہ, تو کیا آپ کی جو اس کو انڈر پننگ کہتے ہیں اس کو کوئی نہیں سمجھتا کہ آپ کیوں کرتے ہیں. یہ تو اور افسوسناک بات ہے کہ اتنی بڑی عدالت جو اعلیٰ ترین عدالت ہے ملک کی, اس کے بارے میں اگر عوام میں یہ تاثر ہو کہ جب آپ جو ہی بینچ کا نام سنیں تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ کیا فیصلہ ہونے لگا ہے. میں کہتا ہوں یہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے, اس کا احترام قائم رہنا چاہیے, اور یہ جمہوریت کے لیے بھی اور آئین کے لیے بھی. لیکن جو توجیہات پہ اب الیکشن کی بات ہو رہی ہے, مجھے ایک بات بتائیں, آئین میں یہ پروویژن کیوں رکھی گئی ہے؟ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے وزیر اعظم کو ہٹایا جا سکتا ہے. اگر اس کو ہٹایا جا سکتا ہے تو اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا مقابلہ کرے. اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے اس کے خلاف ہو جاتا ہے عدم اعتماد, تو اس کے فوراً بعد وہ کیسے کہہ سکتا ہے نئے الیکشن کروائیں؟ آپ تو موجود تھے, آپ وہاں مقابلہ کرتے. تو آئین میں جو الیکشن کی بار بار آپ بات کرتے ہیں, الیکشن کے لیے آئین میں ایک وقت مقرر ہے.
आर्टिकल 2 असेंबली की तहरीक के बाद लिखा हुआ है ना, आप सुन लें 224 आर्टिकल आप पढ़ लें उसमें। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हमारे पास बहुत कम वक्त होगा, कोशिश करेंगे कि बहस को वाइंड अप करें। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। बहस लंबी है, मुझे लगता नहीं कि हम इसके किसी इंजाम तक पहुंच सकेंगे। कोशिश करते हैं इसको वाइंड अप करें, बहुत कम वक्त है। कामरान मुर्तज़ा साहब क्या कहेंगे, लास्ट वर्ड क्या कहेंगे? लास्ट वर्ड जो है ना उसमें यही है कि बातचीत से मसला हल हो सकता है, मगर इस तरह से ये पीस में जो है ना और ब्लैकमेलिंग के साथ मसला नहीं हल होगा। इस तरह का आप परमिट कर देंगे किसी को कि वो एक असम्बली तोड़े किसी पार्टी की और वो उसके बाद जो है ना वो फिर ब्लैकमेलिंग करता रहे। जब उसको किसी तरीके से हटाया जाए तो उसके बाद जो है ना वो फिर जो है ना वो मुसीबत बन जाए। ये मुसीबत बनने की बजाय इस मुल्क को और भी मसाइल है। इलेक्शन के साथ साथ इलेक्शन अक्टूबर में होंगे और पूरे मुल्क में होंगे। इलेक्शन के ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है, फिर कह रहा हूँ एट द कास्ट ऑफ रेपुटेशन, मगर इस तरह से बीच में नहीं है। 97 की तरफ हमारी रिक्वेस्ट है कि ना जाए, क्योंकि तारीख जो है वो हमारे सामने मौजूद है कि 97 में यही हुकूमत थी, यही लोग थे और इन्होंने ही वहां उस वक्त कोशिश की थी 2 बेंच बनने की। सबको याद है, मुझे भी याद है, आपको भी याद है। अब दोनों तरफ से जो ये कहा जा रहा है कि जी ये जो एक शख्स की बात एक शख्स की नहीं है, एक तरफ पूरा पाकिस्तान खड़ा है और जमहूर खड़े हैं और दूसरी तरफ ये है कि कुछ लोग हैं जिनके मफादात, वरना पाकिस्तान की जो हालत हो रही है वो इस कदर खौफनाक हालत जो है उसका इलाज इसके अलावा और नहीं है कि हमारी एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो। और अगर हम इसी तरह जी बहस में चले रहे तो जी सलमान अहमद साहब आप क्या कहेंगे? सर हल वही है जो मैंने आपको बता दिया है कि सारे फरीकैन जो है जरा जोश की बजाय होश से काम लें। लड़ाई और टकराव और महाजराई को पैदा करने की बजाय मफाहमत का रास्ता इख्तियार करें। 2 महीने उधर से नीचे आए, 2 महीने ये नीचे जाएं, आके एक बीच में जाके जून जुलाई में इत्तेफाक करें, मसला हल हो जाएगा। लेकिन मसला यहाँ अनाओं का है और अभी मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। मैं आपको कई वफाकी वज़रा के बयानात सुना देता हूं जो ये कह चुके हैं कि इलेक्शन 2024 से पहले नहीं होंगे। खुद ही डाउट पैदा कर रही है हुकूमत और ये कोई और डाउट नहीं पैदा कर रहा, हुकूमत पैदा करती है कि इलेक्शन इस साल भी नहीं होंगे। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि इबाहम खत्म करना है तो इसमें सबको लेके अपनी अपनी अनाओं को, अगर इमरान खान को अपनी अना को खत्म करना है तो हुकूमत को भी अपनी अना को खत्म करना है। ये सारी अनाओं के चक्करों में जो पढ़ के हम इस वक्त आइन कानून का मजाक उड़ा रहे हैं वो खत्म होना चाहिए। आप क्या फरमाएंगे? मोहतरम आरिफ साहब ने 97 का हवाला दिया, लेकिन ये भी साथ हवाला दे दें कि उसका नतीजा क्या निकला था। खुदा ना करे अब भी नतीजा वही निकलेगा अगर आप 97 की बात को दोहराते हैं। मेरी राय में पाकिस्तान में इंतखाबात की जो स्कीम आइन देता है, 224 आप आर्टिकल उठा के देख लें, आर्टिकल 25 उठा के देख लें, तमाम शहरियों को आइन एक जैसा हक देता है, राइट देता है। ये नहीं कि 2 सूबों के अवाम को कोई और हक मिले और 2 सूबों या मरकज़ को कोई और हक मिले। आइन इसी चीज़ का तकाजा करता है कि पाकिस्तान में कौमी असम्बली और 4 सूबों के इलेक्शंस ये एक वक्त पे होंगे और एक दिन पे होंगे। तभी ये बात की गई थी इसलिए कि इलेक्शन शफाफ हों और आज़ाद हों। ऐसी बात आइन में दर्ज नहीं है। ऐसी कोई बात आइन में मैं तो आर्टिकल का हवाला दिया आपको बता दिया आपको, मैंने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि आप पढ़े ना 224 आइन। अच्छा सुनेगा, आइन ये अपनी आइन में लिखा हुआ है कोई भी असेंबली तहलील होगी तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है, ये लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पे। अच्छा बात सुने, मसला इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना गंभीर है कि बहुत से पहलू ऐसे भी हैं कि मैं सवाल तो उठाना चाहता तो शायद घंटों चलती रहती और खत्म ना होती। इसमें बड़े नाजुक सवाल आते हैं, बड़े आसान सवाल नहीं है। पहला सवाल तो पहले दिन ही उठा दिया गया था कि असेंबलियां तोड़ी ना जाती, बाहर का आदमी तोड़ सकता है कि नहीं तोड़ सकता वगैरह वगैरह। बहुत से सवाल पैदा होंगे इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी, इलेक्शन के दौरान भी। ये ऐसे सवाल हैं जिसका हल नजर नहीं आता। खुदा करे कि पाकिस्तान इन मसाइल से निकल सके। दहशत गर्दी के मसले से, हमारी मईशत के मसले से, हमारे सियासी इस्तेहकाम के मसले से 3 बड़े मसले हैं। इन मसलों से निकल सके तो शायद फिर हम आगे चल सकें। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।